बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन जुनैद है और आज की करंट अफेयर की इस एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आफिया सिद्दीकी बेसिकली हैं कौन और उनको अमेरिका ने जो 86 इयर्स की सजा दी है वो क्यों दी गई है। आफिया सिद्दीकी जो कि पाकिस्तान के लिए एक असासा थी और एक इंतहाई ज़हीन लड़की जिन्होंने न्यूरो साइंस में पीएचडी की और लेकिन उनके मुस्तकबिल को अमेरिका की जेलों में बर्बाद कर दिया गया। अब हम इनके बारे में जो अमेरिका से बातें सुनते हैं या जो अमेरिका का स्टांस आता है वो डिफरेंट है और जो हमारे मुल्क में इनके बारे में एक राय पाई जाती है दुख्तरे पाकिस्तान है, आफिया को रिहा करो, वापस लाया जाए, वो एक अलग जो है स्लोगन है। तो मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा। अब हम हमेशा सुनते तो रहे हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि वो कहाँ से तल्लुक़ रखती थी, क्या करती थी, पाकिस्तान के लिए उनकी क्या खिदमात हैं और ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनको अमेरिका अपने साथ जो है ले गया और उनको जेल में डाल दिया। हम बस ये सुनते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, हमें ये भी नहीं पता कि वो डॉक्टर किस चीज़ की हैं। तो हम उनका जो है वो बैकग्राउंड भी देखेंगे और उसके बाद उन पे लगने वाले इल्ज़ामात का भी जायज़ा लेंगे। अब ये भी हम देखेंगे क्या ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल स्लोगन है? इलेक्शंस जैसे ही करीब आते हैं तो सियासी जमातों को याद आ जाती है कि आफिया सिद्दीकी भी कोई जो है पाकिस्तानी लेडी हैं। और वरना और लगता इस तरह से है कि शायद हमें किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। ये बात अलग कि आफिया सिद्दीकी जो हैं कसूरवार हैं या बेकसूर हैं। बात ये कि हर इलेक्शन के टाइम पे ये चीज़ क्यों याद आ जाती है और जब वो इलेक्शन गुज़र जाते हैं तो फिर हम पूरे 5 साल जो है ना उन हुक्मरानों से जो इलेक्शन जीत के आ चुके होते हैं, कभी भी आफिया सिद्दीकी का हम नाम नहीं सुनते। इमरान खान साहब अपने जब अपोज़िशन में थे तो वो आफिया सिद्दीकी का कहते थे कि मैं उनको रिहाई दिलाऊँगा, उनको वापस लेके आऊँगा। लेकिन जब वो 4 साल इक़्तिदार में रहे तो हमने कभी उनके मुँह से आफिया सिद्दीकी का नाम नहीं सुना, बल्कि उन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया, डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले, लेकिन वहाँ भी सहाफ़ियों को रोक दिया गया कि आफिया सिद्दीकी के ऊपर सवाल नहीं करना। जो आफिया सिद्दीकी के केस में सबसे मुतहर्रिक हमें नज़र आती हैं वो उनकी सिस्टर डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी हैं, जिन्होंने आफिया सिद्दीकी के कास को ज़िंदा रखा हुआ है। वो ह्यूमन राइट मिनिस्टर शीरी मज़ारी से जो लास्ट गवर्नमेंट में थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और अपना जो है मामला पेश रखा। ये मामला मुशर्रफ दौर से शुरू हुआ और उसके बाद डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रहीं। ज़रदारी की गवर्नमेंट जब आई तो यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिली जो फौजिया सिद्दीकी हैं। और रहमान मलिक उस वक़्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनसे भी मुलाकात की और गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि आप जो हैं वो आफिया सिद्दीकी का मुकदमा लड़ें और अमेरिका को कहें कि आफिया सिद्दीकी को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। उसके बाद जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट आई 5 साल गवर्नमेंट, तब भी ये डिफरेंट फोरम्स पे आवाज़ उठाती रहीं, लेकिन इनकी आवाज़ को ना सुना गया, ना जो है वो किसी फोरम के ऊपर आफिया सिद्दीकी को डिफेंड किया गया। अब जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, तो गवर्नमेंट चेंज हुई, दोबारा से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी मुतहर्रिक हुई और शहबाज शरीफ से भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने अपने सारी जो उनके हक में दलाइल हैं कि आफिया सिद्दीकी जो हैं बेकसूर हैं, वो उनके सामने पेश किए, लेकिन कोई खातिर-ख़्वाह गवर्नमेंट लेवल पे काम ना हो सका। और आजकल जो है दोबारा से ये न्यूज़ आफिया सिद्दीकी की हम देख रहे हैं कि आ रही हैं, तो उसकी वजह ये है कि जमात इस्लामी के एक सेनेटर हैं मुश्ताक साहब, वो जो हैं अमेरिका गए हैं फौजिया सिद्दीकी के साथ और उनके साथ एक लॉयर हैं यूनाइटेड किंगडम के और ये लोग गवर्नमेंट के खर्चे पे नहीं गए, पर्सनल अपने खर्चे के ऊपर गए हैं। खैर जमात इस्लामी तो पहले भी इलेक्शंस आने हों या ना हो वो
ڈفرینٹ فورمز پہ جو کی ایشوز ہوتے ہیں پاکستان کے، ان کے لیے آواز اٹھاتی رہتی ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک ہماری گورنمنٹ کا سنیریو، اور جو ہے کس طرح سے ان کے لیے کوئی خاص کوششیں نہیں کی گئی. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی ڈاکٹر عافیہ صدیقی تھیں کون، اور انہوں نے کہاں سے ڈگری حاصل کی، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو عافیہ صدیقی ایک انتہائی انٹیلیجنٹ لڑکی تھیں، جو کہ کراچی میں پیدا ہوئی ایک مذہبی خاندان میں، اور 1990 میں وہ امریکہ چلی جاتی ہیں اسٹڈی کرنے، اور بی ایس بیالوجی میں وہ ڈگری حاصل کرتی ہیں. نہ صرف بی ایس بیالوجی میں، بی ایس اینتھروپالوجی میں بھی وہ ڈگری حاصل کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی ڈگریز کو کنٹینیو رکھتی ہیں. ایم آئی ٹی یونیورسٹی کے اندر ٹیکساس امریکہ میں وہ اسٹڈی کرتی ہیں، اور 2001 میں وہ نیورو سائنس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتی ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے، نہ نیورو سرجن ہے، نہ نیورو فزیشین ہے. وہ بیسیکلی نیورو سائنس میں انہوں نے ایک ڈگری حاصل کی ہے، اور ان کی ریسرچ جو ہے وہ بیولوجیکل ویپنز کے اوپر تھی. یہ بیکٹیریا، وائرسز وغیرہ کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایز اے بیولوجیکل وارفیئر کے طور پہ، اس کے اوپر بھی وہ کام کر رہی تھی، جو ایک اعتراض امریکہ کا ان کے اوپر ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دین اسلام کی پرچار بھی کرتی تھیں امریکہ میں، اور ڈفرینٹ چیریٹی آرگنائزیشنز کے اندر وہ حصہ لیتی تھیں، اور انہوں نے کافی ایوارڈز بھی جیتے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے دوران بھی. مطلب ایک اچھی خاصی انٹیلیجنٹ جو ہے ہمارے ملک کے لیے کریم تھیں. اور 1995 میں 1995 میں آپ کی شادی ہوتی ہے امجد خان صاحب سے. امجد خان صاحب بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، کراچی سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ امریکہ میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور عافیہ صدیقی کی ان سے شادی ہوتی ہے، اور ٹیلی فون پہ شادی ہوتی ہے، ارینج میرج ہوتی ہے. بعد میں عافیہ صدیقی ان کے پاس امریکہ چلی جاتی ہیں. 2001 تک ان کے جو ہیں وہ 3 بچے ہوتے ہیں. محمد احمد 1996 میں، 1996 میں، مریم بنت محمد 1998 میں، اور سلیمان 2002 میں. اور عافیہ صدیقی کی اتنے میں اصل کہانی شروع ہوتی ہے اب سے. یہ ایک لائف گزار رہی ہیں، ڈگریز حاصل کر رہی ہیں، اپنا ان کا ایک گھر بس گیا ہے. اب اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. ٹرننگ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ 2001 میں واقعہ ہوتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا، 9/11 کا. ہمیں پتہ ہے امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں، اب اس کے پیچھے بھی ایک ڈسپیوٹیڈ معاملہ ہے کہ وہ خود امریکہ نے کروایا، یا اس میں القاعدہ شامل تھی یا نہیں شامل تھی. خیر، جب وہ واقعہ ہو گیا تو امریکہ نے جو پاکستانی اور افغانستان کے لوگ تھے ان کی اوپر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی ایف بی آئی نے. اب جب ایف بی آئی نے نظر رکھنا شروع کی تو کچھ سامان خریدا گیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور امجد خان کی طرف سے 2001 میں. اس میں کچھ نائٹ ویژن گوگلز، کچھ باڈی آرمرز، کچھ فوجی کتابیں، اور اس طرح کی کچھ چیزیں شامل تھیں. $10,000 کی وہ چیزیں تھیں. تو جب یہ چیز انہوں نے سیل پرچیز میں دیکھی تو انہوں نے نظر رکھنا شروع کر دی عافیہ صدیقی اور امجد خان پہ. عافیہ صدیقی نے امجد خان، کیونکہ ان کا مذہبی رجحان تھا اور وہ یہ چیز سمجھتی تھی کہ امریکہ نے جو وار اینڈ ٹیرر افغانستان میں چھیڑی ہے وہ غلط ہے، وہ غلط کر رہے، تو انہوں نے اپنے خاوند امجد خان کو یہ کہا کہ ہمیں افغانستان جانا چاہیے، وہاں کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بوسنیا، چیچنیا، جن جن ملکوں میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں جا کے وہاں پہ کام کرنا چاہیے. اس بات پہ ان کی اور امجد خان صاحب کی لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور وہ ڈیورس کی شکل میں سامنے آئیں. عافیہ صدیقی صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان واپس آ گئیں، اور درمیان میں ایک شادی اور ان کی کہا جاتا ہے جو امریکہ الزام لگاتا ہے. وہ ان کی شادی ہوتی ہے، القاعدہ کے ایک لیڈر ہوتے ہیں خالد شیخ محمد، ان کے بھتیجے. خالد شیخ محمد وہ ہیں جو 9/11 کے ماسٹر مائنڈ تصور کیے جاتے ہیں اسامہ بن لادن کے ساتھ. ان کے بھتیجے ہیں عمار البلوچی. ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے، لیکن عافیہ صدیقی کی فیملی اور جو ہے سارے یہ نہیں مانتے کہ اس طرح کا کوئی نکاح ہوا. یہ وہ الزامات میں سے ایک الزام ہے جو امریکہ نے لگایا، اور القاعدہ سے ریلیشن شپ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی.
یہاں تک تو یہ میں نے آپ کو پاکستان کا سٹانس بتا دیا کہ یہاں تک ان کی شادی ہوئی، یہ معاملے ہوئے۔ 2003 کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ انتہائی ڈسپیوٹیڈ ہے، جس پہ پاکستان کی رائے کچھ اور ہے اور امریکہ کی رائے کچھ اور ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کن چارجز کی بنیاد پہ امریکہ نے کیا چارجز عافیہ صدیقی پہ لگائے اور ان کو جو ہے جیل کے اندر ڈالا۔ 2003 میں عافیہ صدیقی جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا پاکستان سے، اور یہ کام مشرف کے تھرو امریکہ نے کروایا، پاکستانی ایجنسیز کے تھرو۔ 2003 سے لے کے 2008 تک یہ نہیں پتا کہ عافیہ صدیقی کہاں رہی ہیں۔ اس پہ دو تین رائے ہیں۔ یہ کہا امریکہ کہتا ہے کہ 2003 سے 2008 تک عافیہ صدیقی ہمارے قبضے میں نہیں تھی، ہماری ایف بی آئی اور سی آئی اے ان کو ڈھونڈ رہی تھی ایز اے موسٹ وانٹیڈ وومن کے طور پہ۔ ان کو القاعدہ موم کہا جاتا تھا، القاعدہ کی مدر کہا جاتا تھا، اور واحد خاتون ہے جن کا موسٹ وانٹیڈ لسٹ کے اندر نام آیا۔ جبکہ پاکستانی گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے کہ ان 5 سالوں میں بھی عافیہ صدیقی امریکہ کے قبضے میں تھی۔ افغانستان میں چونکہ امریکہ آ چکا تھا، وہاں پہ امریکہ کا تسلط تھا، تو انہوں نے ان کو وہاں ایک جیل کے اندر رکھا ہوا تھا۔ جبکہ اس کے برعکس جو امریکہ کا سٹانس ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آئی ایس آئی سپورٹ کر رہی تھی اور ان کو انہوں نے اپنی شیلٹر کے اندر رکھا ہوا تھا۔ یہ چیز ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ عافیہ صدیقی کہاں پہ تھی۔ ان کو لیڈی القاعدہ کا نام دیا گیا امریکہ میں، کیونکہ ان کے جو ہے جو بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ انہوں نے چیزیں خریدی تھیں، پھر عمار البلوچی سے ان کے نکاح کی جو خبر آئی، پھر ان کے پاس کچھ نقشے وغیرہ برآمد ہوئے، اس بنیاد پہ امریکہ نے ان پہ گہری نظر رکھی ہوئی تھی، اور وہ جیسے اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ رہے تھے ویسے عافیہ صدیقی کو بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ اب عافیہ صدیقی 2003 میں کڈنیپ ہوتی ہیں کراچی سے۔ اس کے بعد جو یہ منظریں عام پہ آتی ہیں وہ آتی ہیں 2008 میں۔ 2008 میں عافیہ صدیقی افغانستان کے ایک پروونس ہے غزنی، وہاں کے گورنر کے گھر کے باہر پائی جاتی ہیں، اور ان کے پاس کچھ امریکہ کی جو ڈفرنٹ بلڈنگز ہیں ان کے نقشے ہوتے ہیں، اور کچھ میٹیریل ہوتا ہے جو کہ بیولوجیکل ویپن کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، اور ان کو افغانستان کی پولیس پکڑتی ہے۔ افغانستان میں امریکن پرو گورنمنٹ قائم ہو چکی تھی، اشرف غنی اور حامد کرزئی وغیرہ جو گورنمنٹ کے اندر رہے امریکہ کی طرف سے، تو انہوں نے پکڑ کے ایف بی آئی کے پاس ایف بی آئی کو بلا لیا کہ ان سے انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ امریکہ کے اگینسٹ کیا کر رہی ہے۔ اب جب ایف بی آئی کے ایجنٹ ان کو انویسٹیگیٹ کرنے آئے تو عافیہ صدیقی نے جو امریکن سٹانس ہے اس کے اوپر جو گن رکھی، اس نے اپنی سائڈ پہ اور بیٹھ کے ٹیبل پہ انٹیروگیشن کرنے کی کوشش کی، تو عافیہ صدیقی نے ان پہ گن تان لی اور 2 فائر کیے، لیکن وہ فائر ان میں سے کسی کو نہیں لگے جو ایف بی آئی کے وہاں 2 ایجنٹ تھے، بلکہ ان ریٹیلیشن ایف بی آئی نے جو فائر کیے وہ عافیہ صدیقی کے پیٹ میں جا کے گولی لگی۔ تو جو قصور، جو باقی سارے الزامات ہیں القاعدہ کے ساتھ ان کے، کوئی تعلق ہے، کوئی بمز بنانے ہیں، کوئی جو ہے یہ سازش کر رہی تھیں، یا جو ان کی بنیاد پہ تو امریکہ میں بھی کیس نہیں چلا۔ امریکہ میں جو کیس ان کا چلا 2008 میں جب یہ واقعہ ہوا، تو وہاں سے ان کو اٹھا کے 2008 میں ہی امریکہ لے جایا گیا، ان کو کچھ ٹریٹمنٹ دیا گیا جو ان کو فائر لگا تھا، اور ان کو امریکہ لے جایا گیا، وہاں ججز کے سامنے پیش کیا گیا، ان کا ٹرائل ہوا، اور وہاں ٹرائل میں یہ چیز ثابت ہوئی، اٹیمپٹ ٹو مرڈر اینڈ اسالٹ آن امریکن پیپل۔ 2 ان کے اوپر چارج لگے کہ ایک انہوں نے کوشش کی ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کرنے کی، اور دوسرا یہ امریکن لوگوں پہ حملہ کرنے کی، اور اس کے سلسلے میں جب ان پہ یہ جو چارجز لگے ان کی ہر کسی کی الگ الگ سزا کر کے ٹوٹل سزا 86 ایئرز بن جاتی ہے، اور وہ 86 ایئرز اب جو عافیہ صدیقی ہیں ان کی موجودہ عمر جو ہے وہ 51 سال ہے، اور یہ مطلب ایک بندے کی جو نارمل ایوریج ایج ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ کی سزا ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ ایک پاکستانی ہیں اور انہوں نے کسی کو کل نہیں کیا، ان پہ کسی کے قتل کا الزام نہیں ہے، کہیں پہ بم دھماکے کا الزام نہیں ہے، کہیں پہ کسی اور قسم کی ٹیررزم ایکٹیویٹی نہیں ہے. ان پہ چارج یہ ہے جو امریکہ خود کہتا ہے کہ اٹمپٹ ٹو مرڈر اینڈ اسالٹ آن امریکن پیپل، دو چارجز ہیں. اور اگر یہ انہوں نے اٹمپٹ ٹو مرڈر کی کوشش کی بھی افغانستان میں، تو جس جگہ پہ واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ سزا دی جاتی ہے، یا افغانستان یا پاکستان گورنمنٹ ان کو سزا دیتی. سوال یہ ہے چاہے وہ قصوروار بھی ہیں ان کے خلاف اگر کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ جب 2008 میں ان کو لے جایا گیا تو تب گورنمنٹ تھی زرداری گورنمنٹ، اور پر جو وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی، انہوں نے $2 ملین بھر کے ان کے لیے وکیل بھی کرائے تھے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے بالکل بھی مقدمے کو ڈیفینڈ نہ کیا ہو، لیکن وہ مقدمہ وہاں پہ کچھ شواہد کی بیس پہ پاکستان ہار گیا تھا. اور جو ہے بعد میں بھی جیسے ہی کوئی کوشش کی جاتی ہے امریکہ سے کرنے کی، تو وہ کچھ مطلب شاید ایسے ثبوت پیش کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو آیا کہ وہ انہوں نے اٹمپٹ ٹو مرڈر کی کوشش کی یا نہیں کی، اس کے مد مقابل آپ دیکھیں کہ ریمنڈ ڈیوس امریکن ہے، 3 انوسنٹ پاکستانیز کو اس نے شہید کیا ہے، ثابت ہے. لیکن چونکہ وہ امریکن تھا، پاکستان کی سرزمین پہ واقعہ ہوا، تو لیکن اس کو جو ہے وہ بلا لیا گیا واپس. ایک اپنے شہری کا تو وہ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سزا دینی ہے تو ہم دیں گے، وہاں پہ مقدمہ چلے گا، اور اس کو وہ واپس بلا لیتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے، ایمن کے قتل بھی کر دیا ہے. لیکن عافیہ صدیقی جو جن کے اوپر کچھ چارجز ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے، وہ کوشش کر رہی تھی امریکہ میں کچھ دھماکوں کی، تو ان کو جو ہے اتنی لمبی 86 ایئر کی سزا دے دی گئی ہے. اور ابھی جو ہے مل کے جو آئے ہیں ان سے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب، ان کی سسٹر فوزیہ صدیقی، تو بڑا ان ہیومن سا جو عافیہ صدیقی ہیں ان کو اس وقت امریکن سینٹر میں رکھا گیا، امریکن مینٹل سینٹر میں، جہاں پہ ذہنی مریضوں کو رکھا جاتا ہے. وہاں ان کا علاج ہو رہا ہے، ان کی ذہنی حالت بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹڈ ہو چکی ہے، آگے کے 4 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، فزیکل حالت بھی خراب ہے، کان کم سنائی دیتا ہے، اور جو ہے ایک بالکل ہی غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو یہ سب جو ہے انسانی بنیادوں پر بھی، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ عافیہ صدیقی کو جو ہے واپس پاکستان لے کے آئیں. کوئی چارجز ہیں یا نہیں ہے، اس کی سزا ان کو پاکستانی قانون کے مطابق دی جائے. افغانستان کی سرزمین پہ ایک واقعہ سرزد ہوا ہے، وہاں ان کو ٹریٹ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ 3 کانٹیننٹس دور، 3 بر اعظم دور ان کو امریکہ کے اندر جو ہے ایسی حالت میں رکھا جائے جہاں ان سے ان کے گھر والوں کو بھی ملنے کی اجازت نہ دی جائے. اور پاکستان کے پاس مختلف جگہوں پہ ایسے موقع آئے بھی ہیں کہ وہ عافیہ صدیقی کو واپس لانے کی کوشش کر سکتے تھے، جیسا کہ جب واقعہ ہوتا ہے یہ امریکہ نے ودرا کیا افغانستان سے، تو پاکستان نے ان کو راستہ پرووائڈ کیا نکلنے کا. تو اس وقت پاکستان شرط رکھ سکتا تھا کہ آپ بڑے بڑے مجرم جو بڑے بڑے سزاؤں میں اور بڑے بڑے ماسٹر مائنڈ میں ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، ان کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے. ایون ٹھیک ہے، ملا برادرز وغیرہ پاکستان میں تھے، افغانستان کو واپس کیا گیا. سم ٹائم قیدیوں کا ایکسچینج ہوتا ہے، واپس کیا جاتا ہے. پاکستان سے زیادہ افغانستان ان کی کیئر کرتا ہے. افغانستان جب طالبان کی گورنمنٹ آئی، اور اس کے علاوہ ISIS جو جماعت ہے، داعش، انہوں نے بھی یہ مختلف مرحلوں پہ جب ان کے پاس کچھ امریکن فوجی آئے تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی امریکہ سے کہ ہمیں عافیہ واپس کر دو، اور ہم آپ کو یہ والے جو کی پلیئرز ہیں آپ کے، ہم ان کو واپس کر دیں گے. لیکن امریکہ اس بات پہ نہیں آیا. یہاں سے تھوڑا سا ٹچ لگتا ہے کہ افغانستان طالبان اور داعش کیوں کوشش کرتے ہیں عافیہ صدیقی کو واپس لانے کی، کہ کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہوگا کچھ لیول پہ، کیونکہ آپ کی ایک اسلامی سوچ بھی تھی. آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی کہتی تھیں کہ ہم نے ڈفرینٹ علاقوں میں جانا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو 86 ایئرس کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، اس پہ تشدد کیا جائے، اس کی چیکنگ کے نام پہ، باڈی چیکنگ کے نام پہ جو حساس باڈی کے پارٹس ہیں ان کو ہاتھ لگایا جائے، چیک کیا جائے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بالکل غلط ہے، جس کی مذمت کی جانی چاہیے.
اور پاکستانی گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جب الیکشن قریب آئے تو اس کو پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ یوز نہ کریں، بلکہ باقاعدہ سفارت کاری کر کے کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے، ان موقعوں پہ عافیہ صدیقی کو واپس لانے کا کہا جانا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں اور کوئی کوشچن ہو یا آپ کو کسی ڈیٹیل کا پتا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کا جو ہے ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔